नाज़रीन, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन एक नई रियलिटी के आगाज का दिन है। आज का दिन इस बात का पता दे रहा है कि आगे इस एंटिटी के साथ जो वो क्या होने जा रहा है और उनका सबसे बड़ा जो सपोर्टर कंट्री है वो कैसे तब्दील हो रहा है, वहां पर कितना बड़ा प्रोफाउंड लेवल का शिफ्ट आ रहा है। ये बात आज एस्टैब्लिश हो गई है। ज़ोहरान ममदानी जीत चुके हैं। ये दुनिया की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पिछले कुछ घंटों से जब से उनकी विक्ट्री अनाउंस हुई है, पूरी दुनिया में ये इलेक्शन जब वो डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, ये सिर्फ एक शख्स की विक्ट्री नहीं है, ये सिर्फ एक शख्स का वहां पर जीत जाना नहीं है, बल्कि एक्चुअली इस मामले को देखने का बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ये है कि ये एक नई रियलिटी का आगाज है। इस इलेक्शन के बहुत सारे जो लेसन्स हैं वो एक्चुअली वो रियलिटी है। यानी ये ऐसा नहीं था कि एक शख्स था और उसके साथ ये चीजें जुड़ी हुई थी कि वो जीतेगा हारेगा। नहीं, ये एक शख्स नहीं है, बल्कि ये उस नई रियलिटी का आगाज है। ये उस नए अमेरिका का जो आगाज है। और इजरायली लॉबी और ट्रंप ने अपनी पूरी ताकत का जो इस्तेमाल किया, अपने पूरे रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल किया, और इनके जो बड़े बड़े बिलियनर्स वहां पर बैठे हुए हैं और वो पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं अमेरिका को, कांग्रेस को, मीडिया उनके हाथ में है, एक एक चीज उनके हाथ में, और वो ये समझते हैं कि हर एक चीज पर उनका शिकंजा है। लेकिन कैसे अमेरिकन्स ने उस शिकंजे को तोड़ा है। लॉबी ने अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी वेल्थ जब यहां पर लगा दी। ट्रंप आखिरी मिनट तक जब इसके अंदर जब वो पूरा जोर लगाते रहे, इस सब के बावजूद जो है वो ज़ोहरान ममदानी जीते हैं। और देखिए क्या प्रोपेगेंडा नहीं किया गया, रिलीजन का प्रोपेगेंडा, एथनिसिटी का प्रोपेगेंडा। वो अमेरिकन नहीं है, वो इमिग्रेंट्स है, वो मुस्लिम है, ये सारी चीजें अमेरिकन ने जो वो पूरी तरह से रिजेक्ट कर दी हैं। और ज़ोहरान ममदानी के जीतने के बाद इजरायली जो है वो खुलकर ये बयान दे रहे हैं। ज़ायनिस्ट जो है वो इस वक्त हिले हुए हैं। असल मसला ज़ायनिज्म का है और वेस्ट जो है वो इस ज़ायनिज्म से अब तंग आ रहा है। तो ज़ायनिस्ट इस वक्त जब हिले हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि ज़ोहरान ममदानी के इलेक्शन जीतने के बाद वो पूरी तरह से इन फियर हैं। वाई? क्योंकि वो देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर एक नई रियलिटी का आगाज हो रहा है। वो न्यूयॉर्क, मतलब अमेरिका के किसी शहर में भी इजराइल के खिलाफ बात करना, किसी इलेक्शन में इजराइल के खिलाफ बात करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और न्यूयॉर्क को तो भूल जाना, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है ये इनका मरकज है, सबसे ज्यादा इनकी आबादी वहां पर रहती है, सारे इनके बिलियनर्स जब वहां पर बैठे हुए हैं। न्यूयॉर्क तो उनकी हब है, न्यूयॉर्क तो उनका हेडक्वार्टर है। इस तरह से वो देखते हैं। तो यहां पर कोई एक कैंडिडेट जो है वो खड़े होकर कह रहा है कि मैं इजरायली वजीर आजम को जब गिरफ्तार करूंगा, मतलब ये तो आप ख्वाबों में सोच सकते थे, लेकिन इन रियलिटी आप ये नहीं कर सकते थे। और ये हुआ और उसका रिजल्ट आया है। तो देखिए जो इलेक्शन होता है नाज़रीन, वो किसी भी फैक्ट को इस्टेब्लिश करने की आखिरी वो चीज होती है कि एनालिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं कि तब्दीली आ रही है। हम बहुत सारे एनालिसिस आपके सामने रख रहे थे कि जो सबसे बड़ी जंग नाज़रीन जारी है वो अमेरिका के अंदर जारी है, और वो जंग फैसला करेगी कि इजराइल और फलस्तीन तनाज़े का क्या बनेगा और मिडिल ईस्ट का जब वो क्या बनेगा। क्योंकि जो एम्पायर होता है उसके अंदर आने वाली तब्दीली सबको मुतासिर करती है। तो ये एनालिस्ट की हद तक महदूद था कि वहां के एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं, वो ये तब्दीली देख रहे हैं कि ये होने जा रहा है। तो इलेक्शन उस चीज को एस्टेब्लिश कर देता है कि हाँ अब ये बात बिल्कुल ऐसे ही है। तो इलेक्शंस ने और जो रिजल्ट आया है उसने इस बात को साबित कर दिया है कि अमेरिका तब्दील हो रहा है, नई रियलिटी इजराइल के लिए इमर्ज हो रही है। और भूल जाए इस बात को कि इस एंटिटी की कोई लॉन्ग सपोर्ट अब अमेरिका से हो सकती है। फंडिंग इजरायली वॉर्स ये डे बाय डे जो है वो नामुमकिन होता चला जा रहा है। इस इलेक्शन के ऊपर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही सबसे वो बड़ी चीज है कि इजराइल की जो हेजेमनी है वो चैलेंज होने जा रही है और इजराइल की ये बदमाशी इस तरह चल नहीं सकती। आई थिंक कि जो फॉल आउट है इनकी जेनोसाइड का, उसके असरात हम देख रहे हैं। और जरा अगली खबर देखिए, वो भी इतनी ही बड़ी हिस्टोरिक खबर है, और वो ये है कि अमेरिका सऊदी अरेबिया को F-35 देने जा रहा है। फॉर डेकेड्स उन्होंने मिडिल ईस्ट में अपने सबसे बड़े इत्तेहादियों को, जिनको वो कहते हैं कि ये हमारे बड़े इत्तेहादी हैं, उनको एडवांस फाइटर जेट्स नहीं दिए हैं। एडवांस फाइटर जेट्स उन्होंने सिर्फ इजराइल को दिए हैं। फिर मुझे बताइए आज वो सऊदी अरेबिया को F-35 देने पर क्यों मजबूर हुए हैं? क्योंकि सऊदी अरेबिया तो कब से चाहता है कि ये फाइटर जेट्स लेना। मिडिल ईस्ट का हर मुल्क चाहता है, कतर चाहता है, बाकी मुल्क चाहते हैं, टर्की कब से चाहता है, नहीं दिए। तो फिर आज वो क्यों देने जा रहे हैं? और इस पर भी इजराइल हिला हुआ है और उनके बयान आ रहे हैं कि दे आर शॉक्ड,
they are shocked کہ وہ کیسے سعودی عربیہ کو یہ فائٹر جیٹس دے سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کا جو اکلوتا ایڈوانٹیج بچ گیا ہے that is the air superiority. پورے مڈل ایسٹ کی جو ایئر سپیس ہے وہ اسرائیل کنٹرول کرتا ہے، وہ جہاں پر چاہے جا کر بم برسا سکتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب اس اینٹی کے جو ہے نا اس کے فال آؤٹ کا جو وقت آ گیا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے انجام کا جو وقت آ گیا ہے، اور اس ڈوبتی کشتی میں باقی سب جو ہے وہ اتر رہے ہیں، کیونکہ اس ڈوبتی کشتی کے ساتھ جو کھڑا ہوگا وہ خود بھی ڈوبے گا، ٹھیک ہے نا. تو سب جو ہے وہ اتر رہے ہیں اس ڈوبتی ہوئی کشتی سے اور اپنے آپ کو جو سائلنٹ کر رہے ہیں. تو دیکھیے ناظرین، زہران ممدانی پہلے ایسے کینڈیڈیٹ تھے امریکن ہسٹری میں اور نیو یارک کی ہسٹری کے اندر کہ جو نیو یارک کے اندر کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل تو جینوسائیڈ کر رہا ہے، میں اسرائیلی وزیر اعظم اگر نیو یارک آئے گا تو اس کو گرفتار کروں گا. اتنے بولڈ اور بریو سٹانس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ باقی جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں وہ ان سے جب انٹرویوز ہو رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میئر بننے کے بعد وہ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ وہ اسرائیل جائیں گے. مطلب یہ نیو یارک میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہاں کا میئر بننا ہے تو تل اویو سے جب وہ آشیرواد لے کر آئیں، جس کے اوپر تل اویو ہاتھ رکھے گا وہی نیو یارک کا میئر بنے گا. وہاں پر تو ان کا ایسا کنٹرول ہے کہ جیسے یہ الیکشن نیو یارک کے اندر نہیں ہو رہا ہے، یہ تل اویو کے اندر ہو رہے ہیں. تو وہ ایسے نیو یارک کو جب وہ کنٹرول کرتے ہیں تو وہاں پر یہ روایت ہے کہ جس کو تل اویو سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے وہی جیتتا ہے. اور وہ کھل کر وہاں پر کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے سب سے پہلا کام یہ کریں گے، ہم اسرائیل جائیں گے. اور جب زہران ممدانی سے پوچھا جا رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے بھائی میں اسرائیل کیوں جاؤں گا، میں سب سے پہلے نیو یارک کی گلیوں میں جاؤں گا، میں نیو یارک کے لوگوں کے لیے کام کروں گا، میں وہاں پر جب وہ کیوں جاؤں گا. تو ایک ایسا کینڈیڈیٹ جو بریو اور بولڈ سٹانس کے ساتھ، یہ تاریخ میں جو پہلی بار ہوا ہے. ٹل دا لاسٹ مومنٹ ٹرمپ جتنا زور لگا سکتا تھا، جتنا مداخلت کر سکتا تھا اس نے کیا، جو کہ امریکہ کی یہ روایت نہیں ہے کہ اس طرح سے کوئی صدر جو ہے وہ کسی الیکشن میں مداخلت کر رہا ہو. ٹرمپ نے یہاں تک بار بار کہا کہ جس نے زہران ممدانی کو اگر یہ الیکٹ ہو گیا تو پھر میں نیو یارک کی فنڈنگ نہیں کروں گا، فیڈرل سے جو فنڈنگ ہے نیو یارک کی وہ میں بند کر دوں گا. یہ اس سے بڑی مداخلت مجھے بتائیے کہ کیا ہو سکتی ہے. اسی طرح کا کام اس نے ارجنٹائن میں کیا ہے. ٹرمپ نے کہا کہ ارجنٹائن کا جو صدر ہے اس کو دوبارہ ری الیکٹ نہ کیا گیا تو میں ارجنٹائن کو جو $20 بلین دینے میں نہیں دوں گا، اور وہ ارجنٹائن کا صدر جیت گیا. تو دوسرے ملکوں میں تو یہ چل سکتا ہے، لیکن ٹرمپ نے یعنی اپنے ہی لوگوں پر، بھائی باقی تو ظاہر ہے کہ ان کو جس طرح سے امریکہ ٹریٹ کرتا ہے تو اپنے ہی لوگوں کو اس نے ایسا ٹریٹ کرنے کی کوشش کی. آخری دم تک اس نے سب سے بڑی مداخلت کرنے کی جو کوشش کی، اس کو سوشلسٹ کہا، کمیونسٹ کہا کہ بڑا خطرناک شخص ہے، مسلم ہونے کے اوپر جو پروپیگنڈا کی. تو دیکھیے اس کو اس انداز میں مت دیکھیے، اس کو ریلیجیس انداز میں مت دیکھیے کیونکہ امریکنز نے اس کو ریلیجیس انداز میں دیکھا ہے. اگر یہ ریلیجیس انداز میں دیکھا جاتا تو وہ تو ٹرمپ اور اسرائیلی لابی تو یہی چاہ رہی تھی کہ اس کو ریلیجیس انداز میں دیکھا جائے، تو امریکنز نے اس کو نہیں دیکھا ہے. امریکنز نے اسی انداز میں اس کو دیکھا ہے جس انداز میں دیکھنا چاہیے تھا. زہران ممدانی نے کہا، اور دیکھیے کب سے ہم اس الیکشن کے اوپر بات کر رہے تھے اور ہم آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت بڑا فیصلہ جب وہ امریکن تاریخ کے اندر جب ہونے جا رہا ہے. تو زہران ممدانی نے کہا کہ میرا مقابلہ امریکہ کے دو سب سے جو پاورفل شخصیات ہیں ان کے ساتھ ہے، ایک ٹرمپ اور دوسرا ایلون مسک. دونوں اسرائیل کے بہت بڑے سپورٹر. ایلون مسک بھی تو آپ کو پتا ہے کیسے اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے. تو میرا مقابلہ ان دونوں سے ہے اور دونوں کو زہران ممدانی نے جو ہے وہ شکست دی ہے. اب ناظرین اگلی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک الیکشن نہیں ہوا ہے. دیکھیے ٹرمپ جو ہے وہ ایک بڑی پاپولیرٹی کے ساتھ آیا ہے، ٹھیک ہے، بڑی پاپولیرٹی کے ساتھ آیا ہے اور ایک حیران کن فتح جب اس نے حاصل کی ہے جو الیکشنز ہوئے جنرل الیکشنز کے اندر ٹرمپ نے. تو یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں ٹرمپ ایک بندے کو شدید ترین اس کے خلاف ہے اور وہ بندہ جیت جاتا ہے. تو اصل میں جو ٹرمپ کی پاپولیرٹی ہے وہ چیلنج ہو گئی ہے اور اس الیکشن نے اس بات کا پتہ دیا ہے کہ آگے جو مڈ ٹرم الیکشنز ہونے جا رہے ہیں یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ اگر ٹرمپ نے اپنی پالیسیز نہ بدلی ٹرمپ نہیں جیتنے والا ہے. دیکھیے آپ کو پتا ہے ٹرمپ نے اپنی کیمپین کے اندر یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کروائے گا. ٹرمپ نے اپنی کیمپین میں یہ کہا تھا کہ وہ مڈل ایسٹ کی جنگوں کے خلاف ہے اور آتے ساتھ اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اسرائیل کی جنگوں کو فنڈ کیا. اس نے ایران کے اوپر جب وہ آ کر حملہ کیا 9 مہینے تک غزہ میں جو کچھ ہوتا رہا اور اس وقت بھی غزہ میں جب وہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے. ٹرمپ نے اپنے ایک ایک وعدے اور جنگوں کو ختم کرنے کا اس نے نعرہ لگایا اور آ کر اس نے نئی جنگیں چھیڑ دی ہیں. تو یہ ہے اس ریالٹی کا آغاز کہ دیکھیں ٹرمپ بھی تو اسی بات پر آیا تھا نا. وہ تو اس نے
اس کی اپنے تمام وعدوں کے خلاف چلا گیا. تو یہ اس بات کو اسٹیبلش کر رہا ہے کہ یہ اب امریکہ میں پاسبل نہیں ہے. آپ ایک بار تو ڈاج کر سکتے ہیں, بار بار ڈاج نہیں کر سکتے. یعنی اب اگلا جو الیکشن, جنرل الیکشن آئے گا اور مڈ ٹرم الیکشن آئے گا, یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اسرائیل کے خلاف بات کر کے آئیں اور پھر اسرائیل کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں. اب دیکھیں ڈیموکریٹس جو وہاں پر انہوں نے کیمپین شروع کر رکھی ہے, وہ اب کھل کر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے. اور یہ صرف آج نیو یارک کا الیکشن نہیں ہوا ہے, باقی اسٹیٹس میں بھی الیکشنز ہوئے ہیں جس میں ڈیموکریٹس جیتے ہیں. یعنی ٹرمپ ہے ریپبلکن پارٹی سے بڑی میجورٹی کے ساتھ جیت کر آ رہا ہے, اور چند مہینوں کے بعد الیکشن ہو رہا ہے اور ریپبلکن بری طریقے سے شکست کھا رہے ہیں اور ڈیموکریٹس جب وہ جیت رہے ہیں. What does mean? That means کہ جو ٹرمپ کی پالیسیز ہے اس کو امریکن نے ریجیکٹ کر دیا, اور دیٹ مینس کہ وہ اسرائیل کی فنڈنگ نہیں چاہتے ہیں, وہ کسی جنگ کی فنڈنگ جب نہیں چاہتے ہیں. اور اس الیکشن ریزلٹ کا جو ناظرین سب سے بڑا ایک لیسن ہے وہ کیا ہے؟ اس الیکشن کا سب سے بڑا ایک لیسن یہ ہے کہ امریکنز اور یورپین سوسائٹیز اب اس انداز کے اندر تبدیل ہو رہی ہیں کہ وہ اب اسرائیل کو اپنے ڈیسیژنز کا سینٹر نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ہر وقت یہ بیٹھے رہے. بائیڈن انتظامیہ 2 سال کیا کر رہی تھی؟ بس یہ نظر لگا کر بیٹھی ہوئی ہے کہ اسرائیل کو کون سا اسلحہ چاہیے, اسرائیل کو کتنی فنڈنگ چاہیے. یعنی اسرائیل واز دیئر سینٹر آف دیئر ڈیسیژنز. ہر الیکشن میں اسرائیل کی بات ہو رہی ہے, ہر جگہ پر اسرائیل از دا سینٹر. تو اب یہ ان کی سوسائٹی کا سب سے بڑا یہ چینج ہے, تبدیلی ہے کہ اسرائیل سینٹر نہیں ہے. they do not care about اسرائیل. وہ اپنے پرابلمز کے بارے میں کیئر کر رہے ہیں, اور ساتھ اسرائیل کی چونکہ ریالٹی ایکسپوز ہو گئی ہے تو ان کو پتا ہے کہ اس اینٹٹی کو وہ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں, اور جو کوئی اس اینٹٹی کو سپورٹ کر رہا ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہے ٹکر کارلسن, ماگا کے بڑے لوگ, وہ زوران ممدانی کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ اتفاق کر رہے تھے. ٹکر کارلسن زوران ممدانی کو اپریشیٹ کر رہا تھا کہ یہ بندہ تو وہ بات کر رہا ہے جو امریکہ فرسٹ والی بات ہے. یہ سارے ماگا والے تو ریپبلکنز ہیں نا, اور زوران ممدانی ڈیموکریٹس کا کینڈیڈیٹ ہے. تو ٹکر کارلسن اور یہ سارے لوگ زوران ممدانی کے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے کہ یہ کیسے اسرائیل کو کرٹیسائز کر رہا ہے, اور باقی اسرائیل کی چاپلوسی کر رہے ہیں. تو اصل جو امریکہ فرسٹ کو جو نعرہ ہم نے لگایا تھا اس کی صحیح ترجمانی تو زوران ممدانی کر رہا ہے. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک امریکن اینالسٹ نے ایک بات کہی تھی جو ہم نے اس وقت آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی. امریکن اینالسٹ نے ناظرین کہا تھا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس نے کہا تھا کہ امریکنز پبلک کو اس وقت فرق پڑے گا جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے, اور اس وقت وہ اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے جب امریکنز کا لائف سٹائل متاثر ہوگا اسرائیلی جنگوں سے. اور یہ آج ہو رہا ہے, امریکنز کا لائف سٹائل متاثر ہو رہا ہے اسرائیلی جنگوں سے. آپ کو پتا ہے اس ساری زوران ممدانی کی کیمپین کا سینٹرل میسج کیا تھا؟ افورڈیبلٹی, کاسٹ آف لیونگ. یہ افورڈ نہیں ہو رہی ہے نیو یارک میں, تو ان کا جو سینٹرل میسج تھا وہ افورڈیبلٹی تھا. یعنی ان 2 سالوں میں 34 بلین فار بی وہ اسرائیل کو دیے ہیں امریکہ نے. اور نیو یارک میں جو مرکز ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی اکانومی کا مرکز ہے, وہاں پر ورکنگ کلاس جو ہے وہ افورڈ نہیں کر رہی ہے کاسٹ آف لیونگ. تو لائف سٹائل متاثر ہو رہا ہے جنگوں سے. تو وہ کہہ رہے ہیں ادھر پیسہ لگاؤ, اور یہی سیم میسج تھا ٹرمپ کی کیمپین کا جس پر وہ جیت کر آیا ہے کہ پیسہ ادھر لگنا چاہیے, جنگوں پر نہیں. ٹرمپ واز دا پرسن جو سب سے زیادہ مخالفت کر رہا تھا مڈل ایسٹ کی جنگوں کی, اور اس نے کلپ شیئر کیے جس میں نتنیاہو کو اس نے باقاعدہ گالیاں دی کہ یہ وہ بندہ ہے جو مڈل ایسٹ میں ہمیں گھسیٹ کر لے کر گیا ہے. اس نے ڈریگ کیا ہے امریکہ کو, اور یوکرین جنگ کے وہ خلاف تھا, تو ٹرمپ نے آ کر کیا کیا. تو یہ اصل بات یہ ہے کہ ایک پرسن نہیں جیتا ہے, اصل بات یہ ہے کہ امریکہ اپنے اندر سے تبدیل ہو رہا ہے, اور جنگیں نو وارز یہ اب ہائیسٹ لیول کا سینٹیمنٹ بن گیا ہے. اور اگر کوئی ایسا پرسن جو نعرہ یہ لگا کر آتا ہے لیکن پھر وہی اسرائیل کو فنڈ شروع کر دیتا ہے تو وہ زیادہ ٹکنے والا نہیں ہے. اب مڈ ٹرم الیکشن سر کے اوپر کھڑے ہیں, مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں, ڈیموکریٹس نے اپنی کیمپین شروع کر دی ہے اور آج ان کا رزلٹ ان کے سامنے ہے. تو ٹرمپ اگر اپنی پالیسیز کو نہیں بدلتا تو مڈ ٹرم الیکشن وہ نہیں جیتنے جا رہا. یہ آج بات انالیسس تک محدود نہیں ہے, یہ بات آج کے الیکشن رزلٹ نے اسٹیبلش کر دی ہے, کیونکہ الیکشن صرف نیو یارک میں نہیں ہوا ہے, اور بھی اسٹیٹس میں ہوا ہے, تمام میں ڈیموکریٹس جیتے ہیں. دیکھیں یہ کالونی ہے اس, اور پھر اس نے جینوسائیڈ کی ہے.
جب ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور وہ اپنی ایروگینس میں ہے کہ فرق نہیں پڑتا دنیا نے کیا کر لیا ان کا، نہیں، دنیا بدل رہی ہے، سب سے بڑھ کر امریکہ بدل رہا ہے۔ تو میں یہ آپ کے سامنے اب ہیڈ لائنز رکھتا ہوں۔ نیو یارک میئر ٹرمپ ورسٹ نائٹ میئر wins mayoral election and CBS لکھ رہا ہے۔ اب یہ ساری وہ ہیڈ لائنز ہیں۔ ڈیموکریٹ سویپ کی ریس ان 2025 elections in early referendum on Trump۔ یہ الیکشن صرف ایک الیکشن نہیں ہے، یہ ارلی ریفرینڈم ہے ٹرمپ کے اوپر۔ آگے مڈ ٹرم الیکشن آنے جا رہے ہیں تو پبلک، ابھی آپ نے دیکھا نا کچھ مہینے قبل ٹرمپ کے خلاف کتنے بڑے مظاہرے ہوئے، اس وقت بھی ہم نے یہ بات کی کہ دیکھیے یہ امریکہ کا سینٹیمنٹ ہے، ٹرمپ جو وعدے کر کے آیا ہے غزہ کی جنگ، یوکرین کی جنگ، وہ تو اس کے اپوزٹ جا رہا ہے، وہ تو وہی کر رہا ہے جو ٹریڈیشنل امریکن پالیسی ہے۔ تو اب یہ بڑا مشکل ہو جائے گا ٹرمپ کے لیے مڈل ایسٹ میں جنگوں کو فنڈ کرنا، اور وینزویلا اور یہ جو ساری جنگیں وہ چھیڑنے جا رہا ہے، یہ بڑا مشکل ہو جائے گا اگر وہ اس کو مزید جاری بھی رکھتا ہے۔ تو مڈ ٹرم الیکشن میں یہ ریفرینڈم آج ہو چکا ہے کہ ٹرمپ صاحب نہیں چلنے والے ہیں۔ اب مجھے بتائیے یہ اینٹی کدھر جائے گی؟ یہ اینٹی آن گراؤنڈ ہار چکی ہے، ریزسٹنس موجود ہے، نارملائزیشن جو ہے وہ بالکل فارغ ہو چکی ہے، کسی ملک کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اس وقت جا کر نتنیاہو کے ساتھ ہاتھ ملائے اور نارملائزیشن اناؤنس کرے، کسی ملک کی اس وقت یہ مجال نہیں ہے۔ تو ان کا جو شکنجہ ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جب یہ شکنجہ ٹوٹتا ہے تو وہ وائسز بھی اٹھ کر سامنے آتی ہیں جو مخالفت تو کر رہی ہوتی ہے لیکن خاموش ہوتی ہیں، پھر ان کو بھی سپیس مل جاتی ہے۔ اب بہت ساری تبدیلیاں آنے والے ٹائم میں دیکھیں گے۔ تو اب آگے دیکھیے، ڈیموکریٹ سویپ فرسٹ میجر الیکشنز آف دا سیکنڈ ٹرمپ ٹرم۔ یہ ٹرمپ کے آنے کے بعد پہلا میجر الیکشن ہوا ہے جس میں ٹرمپ کو برے طریقے سے شکست ہو گئی ہے، برے طریقے سے، یعنی وہ اتنی پاپولیرٹی کے ساتھ آیا ہے، آج اس کی پاپولیرٹی ایسے نیچے جا چکی ہے۔ دیکھیں اس کی جو بیس تھی ماگا والے، وہ کب سے اس پر ٹکر کارلسن، سٹیو بینر، ٹیلر گرینی کب سے اس پر تنقید کر رہی ہیں کہ یہ کیا پالیسی ہے۔ ٹیلر گرینی نے لکھا کہ چند گھنٹوں میں اسرائیل نے 46 بچوں کو مار دیا، ہم اس کو کیسے سپورٹ کریں؟ تو ٹرمپ تو کر رہے ہیں، امریکہ ناظرین بدل رہا ہے، اور اسرائیل صرف اور صرف امریکہ کی وجہ سے بدماشی کر رہا ہے۔ ایک تبدیلی یہ کہ امریکہ کو اپنے مسائل کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ دیکھیں آپ ایک سادہ سی مثال لیجیے، ایک چودھری ہے، کھلے پیسے آ رہے ہیں، وہ کھلے خرچے کر رہا ہے، فرق نہیں پڑتا ہے۔ اکنامک مسائل آ گئے تو فرق پڑے گا نا۔ تو دیکھیں ان کی بڑی اکانومی اور کاسٹ آف لیونگ افورڈ نہیں ہو رہی، تو اب ادھر توجہ دینی ہے، ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر جب توجہ دینی ہے، چائنا کے ساتھ جو ریس لگی ہے اس کو دیکھنا ہے، اس اینٹی کو جو اپنے آپ میں مطلب تمام مورل لائنز کراس کر چکی ہے، جس کی لائف جینوسائیڈ کو امریکنز اور یورپینز نے دیکھا ہے، اس کو کب تک وہ اپنے ساتھ گھسیٹیں گے، کب تک جب اس بوجھ کو لے کر چلیں گے؟ تو جو بھی امریکہ میں یا یورپ میں یہ کرنے، اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرے گا، الیکشن میں اس کا دھڑن تختہ ہونے جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے، دیکھیں یہ جو آج رزلٹ آ رہا ہے نا، اس کو یورپینز دیکھ رہے ہیں، یہ یورپینز بڑی گہری اینک لگا کر، لینز لگا کر دیکھ رہے ہیں اس الیکشن کو کہ یہ ہو رہا ہے جو اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے۔ آپ کو یہ سارا ٹرینڈ یورپ میں بھی نظر آئے گا۔ ڈیموکریٹ سویپ کیلیفورنیا، نیو جرسی، ورجینیا اینڈ نیو یارک، یعنی وہ صرف نیو یارک میں الیکشن نہیں ہوا ہے، فوکس نیو یارک کے اوپر ہے، لیکن نیو جرسی میں الیکشن ہوا ہے، ورجینیا میں ہوا ہے، کیلیفورنیا میں ایک ریفرینڈم ہوا ہے جس میں ڈیموکریٹس کو کامیابی ملی ہے۔ تو ٹیک اویز فرام دا ٹیوزڈیز الیکشنز، سی این این لکھ رہا ہے، ڈیموکریٹس ون اکراس دا اسپیکٹرم ایز ووٹرز ریجیکٹ ٹرمپ۔ ایک بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ٹرمپ کو کامیابی ملی ہو، ہر جگہ پر ووٹرز نے ٹرمپ کو ریجیکٹ کر دیا۔ گارڈین دیکھیے کیا لکھ رہا ہے، ٹرمپ نیوز ایٹ اے گلانس، یو ایس الیکشن ڈے از ارلی ریفرینڈم آف دا پریزیڈنٹ ٹرمپ ایز گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ڈریگز آن۔ یہ ٹرمپ کے حوالے سے مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں، اس کا ریفرینڈم ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے جا رہا ہے۔ پولیٹیکو نے لکھا ہے 7 الیکشن ٹیک اویز فرام ٹرمپ دا فوائل ٹو پوسٹ کینسلیشن پالیٹکس۔ تو اس میں بہت ساری انہوں نے باتیں لکھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ووٹرز نے اس کو نیو جرسی میں جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے، اس کو ورجینیا کی جو گورنر ہیں وہ ڈیموکریٹس وہ کامیاب ہوئی ہیں، تو ورجینیا میں اس کو ریجیکٹ کیا ہے ٹرمپ کو، کیلیفورنیا کے اندر ریجیکٹ کیا ہے۔ اور یہ دیکھیے جب امریکہ مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف جا رہا ہے تو ڈیموکریٹس جو ہے شو سائنز آف ری بلڈنگ،
یعنی ڈیموکریٹس تو بالکل کارنر ہو گئے تھے نا. جس بڑی فتح کے ساتھ ٹرمپ آیا ہے, ڈیموکریٹس بالکل سوچ رہے تھے کہ اب ان کا کیا ہوگا, ابھی 20 سال لگیں گے ان کو واپسی کرتے ہوئے. تو چند مہینوں میں ڈیموکریٹس کی واپسی ہو گئی ہے. ٹرمپ کی اتنی ڈیزاسٹرس پالیسیز ہیں, اتنی بڑی فتح ٹرمپ کو ملی, ریپبلکنز کو ملی, کہ ڈیموکریٹس بالکل خاموشی کے ساتھ کارنر ہو گئے تھے, ان کی آواز تک نہیں نکل رہی تھی. اب آپ نے دیکھا بائیڈن کہیں نظر آیا, کیملا ہارس کہیں نظر آئی, وہ بالکل چھپ گئے, مطلب کارنر ہو گئے, وہ ان کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی. اب ٹرمپ بھی ٹرمپ ہے, صرف چند مہینے اگین, مطلب ٹرمپ جو ہے وہ اس بات پر آیا تھا کہ میں پیسہ امریکنز پر لگاؤں گا, میں مڈل ایسٹ کی جنگوں کے خلاف ہوں, میں اوور آل جنگوں کے خلاف ہوں, اور آ کر اس نے بالکل اپوزٹ کیا. تو اسرائیلی جو ہے اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں. اور یہ آپ دیکھیے, ڈیموکریٹس فائنڈ اے مڈ ٹرم میسج. ڈیموکریٹس کو پتا چل گیا ہے کہ بنیادی مسئلہ کیا ہے اور انہوں نے کس مسئلے کو لے کر آگے چلنا ہے. کاسٹ آف لیونگ بنیادی مسئلہ ہے. نیو یارک کا جو میجر پرابلم کاسٹ آف لیونگ, پیسے کرایہ افورڈ نہیں ہو رہا. تو زوران ممدانی نے سب سے پہلے آ کر یہی کہا کہ وہ اس کاسٹ آف لیونگ کے مسئلے کو جو وہ حل کریں گے. تو ورجینیا کے اندر بھی یہی کاسٹ آف لیونگ اینڈ کاسٹ آف ہاؤسنگ یہ بنیادی پرابلم ہے. تو آپ اپنے لوگوں پر پیسہ لگا دیکھیں, کیا چائنا اور رشیا میں یہ پرابلم ہے, اس سطح کا پرابلم ہے؟ کیا چائنا میں اس سطح کا پرابلم ہے؟ امریکہ سب سے بڑی اکانومی, لیکن یہ پرابلم ہے. تو کوئی اس وقت الاؤ نہیں کر رہا, امریکن کوئی الاؤ نہیں کر رہا کہ ہمارا پیسہ ادھر بھیجو, ٹھیک ہے نا. تو اس کا پہلا جو میسج تھا وہ یہ مسئلہ تھا جس کو زوران ممدانی نے اور باقی کینڈیڈیٹس نے اٹھایا. اور دوسرا فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیل کے خلاف جا کر انہوں نے بریو سٹانس لیا اور انہوں نے کہا بالکل ہم اسرائیل کو ایک پینی نہیں دیں گے, اور اس کے وزیر اعظم کو تو ہم گرفتار کریں گے, یہ تو جینوسائیڈ کر رہے ہیں. تو پہلا ڈومیسٹک اور دوسرا فارن پالیسی کا ایشو, اور وہ فلسطین کا ایشو, یہ اس الیکشن کا سب سے بڑا تھا. اب آپ ذرا یہ دیکھیے, اسرائیلی ایمبیسڈر جو یونائٹڈ نیشن میں ہے اس کا ذرا بیان دیکھیے. یہ کہہ رہا ہے کہ ایک نئی ریالٹی ہمارے سامنے ایمرج کر چکی ہے, اور ایک ایسا پرسن جو شدید تنقید کر رہا تھا اسرائیل کے اوپر, اسرائیلی آرمی کے کنڈکٹ کے اوپر, اس کو امریکنز نے اتنی میجورٹی کے ساتھ جو جتوا دیا ہے. تو اب اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ریلیجن کی جو سب سے زیادہ پاپولیشن ہے وہ نیو یارک میں رہتی ہے, تو ہمیں بڑا خطرہ ہے کہ زوران ممدانی وہاں پر آ گیا ہے. پچھلے دنوں یہ رپورٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی, امریکہ میں جو ان کے مذہب کے 460 سیلیبریٹیز ہیں, اس میں انٹلیکچوئلز ہیں, اس میں آرٹسٹ ہیں, اس میں باقی 460 ٹاپ سیلیبریٹیز. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اسرائیل کو کٹہرے میں لایا جائے, اس نے جینوسائیڈ کی ہے. اور ویسٹ بینک سے کیا خبر آئی جو اس سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی, 2 امریکن لیڈیز انہوں نے جا کر فلسطینی عورتوں کی مدد کرنے کی کوشش کی, ان کو کھانا دیا, 10 سال کے لیے ان کو اسرائیل سے بین کر دیا گیا. تو یہ اصل پرابلم ہے زائنزم. تو انہوں نے ریلیجن کو اور وہ سارا ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اس کو امریکنز نہیں مان رہے ہیں اور اس کو یورپینز بھی نہیں مان رہے ہیں. تو یہ جو زائنزم ہے نا, یہ بنیادی دیکھیں, فلسطین کا جو علاقہ ہے صدیوں سے وہاں پر تمام مذہب کے لوگ رہ رہے ہیں, تمام مذہب کے لوگ رہ رہے ہیں, ان کے مذہب کے لوگ بھی رہ رہے ہیں, ہنسی خوشی رہ رہے ہیں. تو مسئلہ تو زائنزم سے پیدا ہوا نا کہ یہاں پر صرف یہ رہیں گے, مسئلہ تو یہاں سے پیدا ہوا. تو اب وہ بڑی تبدیلی جو ہے وہ آ رہی ہے. سو اسرائیل جو اس وقت سب سے زیادہ خوف زدہ ہے کہ امریکن جو سوسائٹی ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے, اور اب وہ اسرائیل کو نو لانگر دا فوکس آف دیئر ڈیسیژن. اسرائیل اب ان کے لیے میٹر نہیں کرتا ہے کہ اس کا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اپنے مسائل اور ادھر پیسہ ویسا بھول جائیں. تو یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ایگزامپل ہے جو آج سیٹ ہوئی ہے, اور ایک وقت تھا کہ ان کا کنٹرول ہے کانگریس پر, صدر پر, الیکشنز میئر کے آگے پیچھے, یہ سب ختم ہو رہا ہے. سب امریکہ بالکل, ہم نے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑی جنگ خود امریکہ کے اندر جب جاری ہے, اور یہ آپ کو نظر آیا. پھر آپ دیکھیں ٹرمپ کی پالیسیز ہے, امریکہ کے اندر جو گورنمنٹ شٹ ڈاؤن چل رہا ہے یہ امریکن ہسٹری کا سب سے بڑا ہے. US 2025 گورنمنٹ شٹ ڈاؤن بیکمز دا لانگیسٹ ان دا ہسٹری. یہ ٹرمپ نے آ کر جب وہ پالیسی دی ہے. یہ صرف امریکہ میں قانون ہے کہ گورنمنٹ جب شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے اگر بل پاس نہ ہو, تو بل پاس نہیں ہو رہا, وہ لانگیسٹ ہو گیا ہے شٹ ڈاؤن. اور وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ امپلائز ہیں ان کو پیسے نہیں ملتے آلریڈی, تو وہاں پر ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ رہنے ہیں نا, یہی تو مسئلہ ہے نا بھائی, پیسے آئیں گے تو ان کا سروائیول ہے, وہ پیسے پیچھے سے رک گئے ہیں. تو شدید مسائل فوڈ کے بھی پیدا ہو گئے ہیں, اور ایئرپورٹس کے اوپر امپلائز چھوڑ کر جا رہے ہیں. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایئر اسپیس شٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے اگر یہ شٹ ڈاؤن بند نہ ہوا. یہ ٹرمپ نے آ کر جب وہ امریکہ کو دیا ہے, اور اس میں اب کوئی انالیسس کی بات نہیں, آج وہ چیزیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں. میسج یہ ہے, آج کا سب سے بڑا لیسن یہ ہے, امریکہ تبدیل ہو رہا ہے, نو وارز. اسرائیل کو تو بھول جائیں گے ان کی فنڈنگ. ڈیموکریٹس
پاپولر ہو رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ وہ اسرائیل کے خلاف بات کر رہے ہیں، امریکہ فرسٹ کی وہ بات کر رہے ہیں اور جنگوں کے خلاف بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹرمپ اپنی پالیسیز بدلیں گے تو مڈ ٹرم میں سروائیو کریں گے، وگرنہ ان کے جیتنے کے چانسز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات ہو گئی. یہ خبر دیکھیے، US F-35 ڈیل ود سعودی عربیہ تھریٹنز اسرائیل ایئر سپیریورٹی. اب یہ خبر اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن میں شارٹ میں جلدی آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتا ہوں. 48 F-35 جب وہ سعودی عربیہ کو دیے جا سکتے ہیں. یہ سب سے سگنیفیکنٹ شفٹ ہے امریکن پالیسی کا مڈل ایسٹ کے حوالے سے. اس سال ارلی میں ٹرمپ کو یہ ریکویسٹ گئی تھی سعودی عربیہ کی جانب سے. پھر پینٹاگن نے اس میں بہت زیادہ ریویو کیا اور ٹیکنیکل ایوولوشن کیا کہ دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے. کئی مہینے اس پر ڈسکشن ہوتی رہی ہے. اب پینٹاگن نے اپروو کر کے بھیج دیا ہے اور ٹرمپ نے اس کا جو فائنل اپروول دینا ہے. ہو سکتا ہے جب MBS دورہ کر رہے ہیں تو اس میں یہ فائنل ہو جائے. پینٹاگن نے کلیئر کر دیا کہ ٹھیک ہے سعودی عربیہ کو یہ دے دیے جائیں. یہ سگنل کر رہا ہے کہ US اوپننس کہ وہ اب باقی ملکوں کو بھی یہ ایڈوانس ویپنری دے سکتا ہے. اب پوٹینشل بریک آف دا ڈیکیڈز آف دا پالیسی کہ صرف اسرائیل ہی کو ایڈوانس ویپنز جب وہ ملیں گے تو اس سے اسرائیل کا جو کوالٹیٹیو ملٹری ایج ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اور جو امریکن گورنمنٹ کی کمٹمنٹ تھی، یہ امریکہ کی باقاعدہ پالیسی تھی کہ وہ اسرائیل کو سپیریئر رکھے گا تھرو اٹس ٹیکنالوجی، تھرو اٹس ویپن، تھرو اٹس اکانومی، وہ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. اور سعودی عربیہ اور باقی ملکوں کے ساتھ ایک نیو ریجنل الائنس جو ہے وہ بن رہا ہے. A shift in the US policy and the arms race. کئی دہائیوں تک انہوں نے یہ ویپن صرف اسرائیل تک محدود رکھے، اب باقی ملکوں کو جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو یہ ایک ہسٹورک ٹرننگ پوائنٹ ہے کیونکہ اسرائیل کی جو ڈیکیڈز کی ایریل سپریمیسی ہے وہ چیلنج ہو رہی ہے. دیکھیے جینوسائیڈ کیا نا تو اس کا فال آؤٹ آنا ہے. چائنا نے J-35 سعودی عربیہ کو آفر کر دیے ہیں. ترکی کی چائنا کے ساتھ بات چل رہی ہے. یورپ نے اپنے ایڈوانس فائٹر جیٹس ترکی کو دے دیے ہیں. تو دیکھیے اب امریکہ اور اسرائیل کے جو انٹرسٹ ہیں وہ بڑے سویئرلی کولائیڈ کر رہے ہیں. یعنی امریکہ کی اصل لڑائی چائنا سے ہے. اگر ان ملکوں کو وہ ایڈوانس ویپنز نہیں دیتا، چائنا ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوا ہے. J-35 انہوں نے سعودی عربیہ کو آفر کر دیے ہیں. سعودی عربیہ نے ریجیکٹ کر دیے ہیں چائنا کے J-35 اور وہ کہہ رہے ہیں ہماری امریکہ سے بات چلے. امریکہ نہیں دے گا تو J-35 پلیٹ میں چائنا لے کر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری ریاستیں امریکہ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ متبادل آپشن آ گیا. اس لیے ہم اس کو 21 سینچری کا سب سے بڑا فینومنا کہہ رہے ہیں. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے ترازے میں اس کا سب سے بڑا اثر آئے گا. پہلے سعودی عربیہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، امریکہ نہیں دے رہا تو نہیں دے رہا، کیا کرے سعودی عربیہ؟ اب جو ہے سعودی عربیہ کے پاس آپشن ہے. چائنا کہہ رہا ہے J-35 اویلیبل ہے، آپ ذرا آرڈر کریں. ٹھیک ہے نا، فری ڈیلیوری آپ کو پہنچے گی. تو اب یہاں امریکہ پھنس گیا ہے کیونکہ متبادل پاور آ گئی ہے، متبادل آپشن آ گیا. ٹرکی جو ہے وہ بات کر رہا ہے ان سے، تو ٹرکی کو F-35 نہیں دیں گے. پیسے ٹرکی نے دیے ہوئے ہیں، نہیں دے رہے ٹرکی کو، تو اب نہیں دیں گے تو ٹرکی ادھر سے لے لے گا اور یورپ نے دے دیا اور وہ اپنے بنا رہے ہیں. تو اسرائیل کے جو ایڈوانٹیج تھے وہ ختم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ یہی ہے. وہ گھمنڈ دکھاتے رہیں، وہ سویلینز کو مارتے رہیں. سویلینز کو مارنے والوں کی دنیا پر حکمرانی نہیں ہوتی ہے. ان کی تو دنیا پر حکمرانی تھی اور اس جینوسائیڈ کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹرائے کیا ہے اور یہ آپ کو نظر آئے گا. دیکھیں سب سے بڑی چیز ویسٹ میں ووٹرز بیہیویئر ہے. پہلے وہ اسرائیل جیسے فیڈ کرتا تھا وہ چلتے تھے، جس کو اسرائیل نے نومینیٹ کیا وہ جیتا. اب ووٹرز بیہیویئر چینج ہو رہا ہے. کوئی بھی حکمران زیادہ دیر تک اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ ٹرمپ آئے ہیں، اس بات پر آئے ہیں کہ وہ فنڈنگ بند کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. انہوں نے پھر اسرائیل کی فنڈنگ شروع کر دی. جرمن چانسلر اس بات پر آئے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ساری وہ بات کر کے آیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، پھر اسرائیل کی سپورٹ شروع کر دی. کینیڈا کے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم غزہ میں جو ہے وہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ جیت گئے. پھر سپورٹ اسرائیل کی شروع کر دی. تو ایک ہی بار آپ ڈاج کر سکتے ہیں نا. تو ابھی آپ دیکھیں گے جرمن چانسلر بھی پیچھے ہٹے گا. ٹرمپ کی پالیسی میں تبدیلی آئے گی نہیں آئے گی کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ٹرمپ ہے. لیکن یہ بات اسٹیبلش ہے کہ مڈ ٹرم میں پھر وہ سروائیو نہیں کرنے والا. اور ہر وہ حکمران جو اسرائیل کو سپورٹ کرے گا ووٹرز اس کو الیکٹ نہیں کرنے والے ہیں. تو ایک بار ڈاج دیا جا سکتا ہے، بار بار ڈاج نہیں دیا. تو اب یہ وہ نئی ریالٹی ہے. تو اسرائیل کے سروائیول کے بارے میں ایک بار ہم نے اسرائیلی ہسٹورین ہی کی ایک رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. اس نے لکھا تھا اسرائیل کا سروائیول لانگ ٹرم ایک ہی صورت میں ممکن ہے اور وہ یہ ہے کہ ریجن کے اندر یہ مرج ہو جائے. اور اسرائیل کی جینوسائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مرج نہیں کر رہا بلکہ یہ تو سب کی مخالفت مول لے رہا ہے. یہ جو مڈل ایسٹ کی گورنمنٹ صاحب کو تعبیر نظر آتی ہے نا اسرائیل کی، بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا کنٹرول ہے اس لیے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا امریکہ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹے پھر آپ دیکھیے گا اس اسرائیل کے ساتھ ہوتا کیا ہے. تو بہرحال
بہت بڑا دن ہے، بہت تاریخی واقعات ہو رہے ہیں. تو یہ جو جس طرح سے غزہ کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اس گھمنڈ میں ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ دیکھیں گے یہ عمارت ایک ساتھ جو وہ کولیپس ہوگی. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ نے. رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.